अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह आले इमरान देखते हैं जो तीसरे पारे में मौजूद है कि हम उसकी कौन सी आयत, मेरे ख्याल में 78 आयत से हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्ना, और बेशक, मिनहुम, इनमें से, लफरीकन, अलबत्ता एक ग्रोह है, यलौना, वो मोड़ते हैं, अस्सिनातुहुम, अपनी बातों को, बिल किताब। दोस्तों, अगर मुझसे कोई लफ्ज़ पढ़ने में गलती हो जाए और किसी को उसका सही आता हो कि ये लफ्ज़ यूँ था तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस जैसे पढ़ा है उसी तरह आपको पढ़ा रही हूँ। अस्सिनातुहुम, अपनी ज़ुबानों को, बिल किताब, साथ किताब के, लितहसबू हो, ताकि तुम समझ हो इसको, मिनल किताबी, किताब में से, वमा, और नहीं हुआ वो, मिनल किताबी, किताब में से, व यक़ूलूना, और वो कहते कि हुआ मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह के पास से है, वमा, और नहीं हुआ वो, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह के पास से। अब कहा जा रहा है कि जब एक जो है अक्सर कुरैश यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस करने आया करते थे और हवाले भी दिया करते थे। अब देख लेते हैं इसका बामुहावरा। और बेशक इनमें से अलबत्ता एक ग्रोह है जो मोड़ते हैं अपनी ज़ुबानों को साथ किताब के, ताकि तुम समझ सको किताब में से, और नहीं वो किताब में से, और वो कहते हैं कि और वो इन अल्लाह के पास से है और नहीं वो अल्लाह के पास से। यानी कि जब बहस मुबाहिसे हो रहे थे तो वो अपनी किताब का हवाला भी देते थे और किताब में से कोई बात बता के, आयत पढ़ के कहते थे कि ये देखें, ये है इसका मतलब। इसके अब दो मतलब निकलते हैं, या तो उनकी किताबें चेंज होती थी और वो हवाला तो किताब में से देते थे, लेकिन चूँकि किताब चेंज हुई है तो हवाला भी गलत ही समझा जाएगा। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, ये देखें कि हम किताब में से पढ़ें और ये यकीन नहीं कर रहे, ये भी तो अल्लाह की तरफ से है ना। तो एक इनकी ये दलील हो गई, और दूसरी बात ये है कि वो अपनी किताब को पढ़ रहे होते थे हवाला देने के लिए, और जो है बीच में ना अपनी मर्ज़ी के अल्फाज तर्जुमे में ऐड कर देते थे या इधर से उधर कर देते थे, आयत का मफ़हूम कुछ से कुछ कर देते थे। और जब मतलब ये होता था कि हमारी किताब में ये लिखा हुआ है, हम तो इसको मानेंगे, और हालांकि वो अपने पास से उसमें बातिल की मिलावट कर रहे होते थे और कहते थे कि ये किताब तो अल्लाह की तरफ से है, जिस तरह कुरान अल्लाह की तरफ से है और इसको मानना वाजिब है। तो इस किस्म की बातें करते थे। जैसे दोस्तों, मुसलमानों में से एक ग्रोह है, हम मुसलमान हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हम खुद कितने कुछ पानी में हैं। मुसलमानों में से एक ग्रोह है जिससे मैंने एक दफ़ा सुना किसी से, मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बयान कर रही हूँ कि मेरी फैमिली में से थी, तो वो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे। तो मतलब वो इंसान नहीं थी, मतलब हम एक ही फैमिली। तो मैंने इस बात को ज़्यादा वो सुना मैंने, और एक जैसे इंसान के वो हवास जो है वो हो जाते हैं कि उसके खड़े हो जाते हैं, हवास पूरी तरह मतवज्जो हो जाती है, ये क्या कहा गया है। लेकिन चूँकि बात ऐसी थी कि जिसकी बहस में अगर मैं चली जाती तो फिर वो जो है बात बिगड़ जाती, तो इस वजह से मैं खामोश हो गई। तो अब हम में से ही, हमारे अंदर से ही कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप नूर थे, और वो इस आयत को हवाला देते हैं। अब देखिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, आयत ये है, कुरान पाक की जो आयत है ना, वो ये है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह, बेशक मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, इंसान हूँ। तो जो लोग अब ये देखें, ये कुछ आयत ऐसी हैं जिनका कुछ का कुछ मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन ये बहुत सामने और वाज़े मतलब है। अब इंसान का शर और शैतान उससे बहकाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ इन्ना माँ को जो है इलादा करके वो ऐसे पढ़ते हैं, इन्ना, बेशक, माँ नहीं। तो जब इसको अलग करके पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बेशक नहीं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बेशक मैं तुम्हारी तरह बशर नहीं हूँ। तो यानी कि ये एक ऐसी आयत थी जिसको चेंज
کر کے ایک فرقہ یا گروہ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ بن گیا. اچھا جی، اب کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ اللہ کے پاس سے وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وہم، اور وہ یعلمون، وہ جانتے ہیں. یعنی کہ علماء اور ربی، اور جو میں نے کہا نا کہ بچہ بچہ اس قوم کا جانتا ہوتا ہے حق کو، جو اتنا الٹ پھیر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں نا، کتاب اس کی رکھ کے، پڑھ کے اس کی کتاب کی آیات، الفاظ اپنے ایڈ کر کے، اپنے الفاظ کم کر کے، اور پھر جو ہے چینج کر کے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ما کانا نہیں ہے لبشر، کسی بشر کے لیے، ان کے یؤتیہو کہ دے اس کو اللہ الکتاب، اللہ کتاب، والحق حکمہ، اور حکومت، والنبوت اور نبوت، ثم پھر یقولا وہ کہے للناس لوگوں کے لیے، کون ہو جو عبادن بندے، لی میرے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن لیکن ہو کون ہو جو ربانینا رب والے. اب بمحا نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ دے اس کو اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں کے لیے کہ ہو جو بندے میرے لیے اللہ کے سوا. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح اور بہت سے دین کی جمع ہے، ادیان کی اصلاح کے لیے ہے، کہ اور جو بھی اس سے استفادہ اٹھانا چاہے کہ وہ بندہ جو اپنی نفس کے پیچھے چلائے لوگوں کو، اور اپنی واہ واہ اور اپنی شہرت اور اپنی عظمت اسے جو ہے درکار ہو، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندے کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب اللہ کسی بندے کو چن لیتا ہے اور اسے اپنا علم دے کر خاص کر لیتا ہے، اور اس پر بہت زیادہ کرم اور فضل کرتا ہے، اور اسے نبوت بھی دیتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو اللہ کے سوا، اگر کوئی کتاب، اگر کوئی دین یہ کہتا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی دین یہ بات کہتا ہے تو وہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا. ولیکن لیکن کون ہو جو ربانینا رب والے، بما بوجہ اس کے جو تھے، تم تھے تم تو علمونا تم سکھاتے، الکتابہ کتاب کو، و بما اور بوجہ اس کے جو تم ہو تم تدرسون تم پڑھتے. لیکن ہو جاؤ رب والے، بے وجہ اس کے جو تھے تم سکھاتے کتاب کو، اور بے وجہ اس کے جو ہو تم پڑھتے. تو آپ کے سیکھنے پر ہوتا ہے اور آپ کی رہنمائی پر ہوتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی رہنمائی دی جا رہی ہے. اگر رہنمائی صحیح ہے تو اس کے پیچھے چلنے والوں کا دین حق پر مبنی ہوگا، اور اگر رہنمائی غلط ہے اور وہ اپنی پوجا چاہتا ہے بجائے اللہ کے، تو اس کے پیچھے چلنے والوں کا کیا؟ تو وہ تو شیطانوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے نا. ولا اور نہیں، یامرکم وہ حکم دیتا تم، ان کے تتخذوا تم بناؤ، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، اور اللہ اور اس کا دین اور اس کا رسول. وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ حکم نہیں دیتے اس بات کا، وہ نہیں چاہتے کہ تم فرشتوں نبیوں کو رب بنا لو. جیسے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ فرشتے، کچھ اقوام کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کیا نہ کیا، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی حکم نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا اس کی مخلوق میں سے، رسول بھی اس کی مخلوق میں، کوئی کسی کو عبادت کے لائق بنایا جائے، کسی کو رب مان لیا جائے، کسی کے پیچھے چلا جائے، اور اس طرح پیچھے چلا جائے کہ انسان بس حق اور سچ کی پہچان کھو دے. تو اللہ کے بندے تو ایسا نہیں کہتے، اور جو ایسا کہتے ہیں وہ شیطان کے بندے ہوتے ہیں. ایامرکم کیا وہ حکم دے گا تم کو، کفر کا بعد اس جب انتم مسلمان ہو. مطلب بہت سے کفار اسلام لے کے آئے تھے، اور اسلام لانا جان جوکھوں کا کام تھا. اس وقت کوئی آسان بات نہیں تھی، اور
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری پاک حالت میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ کفر کریں؟ کیا وہ کہیں کہ ہمیں پوجا جائے بجائے اللہ کے، اور وہ کفر کا حکم دیں اور معاشرے میں فسق اور برائی پھیلائیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو حق اور صاف ستھری چیز چاہتا ہے. کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا کہ اسلام لانے کے بعد ایک رسول کو اپنا رب بنا لو؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق کا پختہ عہد النبیین نبیوں سے، لما البتہ جو اتیتکم دوں میں تمہیں من کتاب ان کتاب میں سے، وحکمت اور حکمت میں سے، ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس رسولون ایک رسول، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہو، لما واسطے اس کے جو معاکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، بہی ساتھ اس کے، ولتنصرنہ البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی. اور اب اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا قانون واضح کر رہے ہیں. اللہ کا ہر قانون بہت بڑا اور بہت جامع ہے، لیکن اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، وَإِذْ اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد نبیوں سے، البتہ جو دوں میں تمہیں، من کتاب ان کتاب میں سے، اور حکمت میں سے، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے ساتھ اس کے، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی. یعنی کہ اللہ نے پے در پے رسولوں کا ایک سلسلہ بھیجا، انہیں برحق کتابیں دے کر بھیجا، اور اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ جب ایک رسول جو ہے ایک رسول حق کی کرے، ایک رسول جو ہے حق کو پھیلائے گا، اور حق اس طرح پھیلے گا کہ جب دوسرا رسول آئے گا تو اس کا راستہ تیار ہوگا کہ وہ حق کو ہی لے کے آگے چلے گا. یہ نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا، اس لیے ہر نبی دوسرے کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے. ہر الہامی کتاب جس میں چینج نہ کی گئی ہو، وہ بعد میں آنے والی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے. یہ اللہ کے وعدوں میں سے ہے. اور پھر جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو پھر اس کی جو رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابہ تھے، اس طرح ہر رسول کا ایک گروہ ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بعد میں آنے والے لوگوں کی اور علم کی جو اللہ کی طرف سے برحق ہو، انہوں نے تصدیق کرنی ہوتی ہے، اور انہوں نے ہر اس طریقے سے مدد کرنی ہوتی ہے جو ان سے ہو سکتی ہے اس حق کو پھیلانے کے لیے. اور یہی ان کا کام ہے، اور یہی اللہ کا پسندیدہ امر ہے کہ وہ اس کی کہ حق کی مدد کی جائے. قولا اس نے کہا، اقررتم کیا اقرار کیا تم نے، واخذتم اور لیا تم سے، علی ذالکم اس پر، اسری میرا عہد. یعنی اللہ تعالیٰ نے عہد لے رکھا ہے حق کا سلسلہ چلنے کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے، اور حق کی تائید و نصرت کے لیے. ایک طرح سے اللہ نے یہ عہد لے رکھا ہے. قولو نبیوں نے کیا کہا جب اللہ نے عہد لیا؟ انہوں نے کہا اقررنا اقرار کیا ہم نے. قال فرمایا فاشہدوا بس گواہ رہو، وانا اور میں معکم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے ہو. یعنی جو میں نے عہد تم سے لیا ہے حق اور سچ کی تائید اور نصرت کا، ہر حال میں سچ گواہی دینے کا، اور اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے حق کو پھیلانے کا، تو اس پر تم گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جس چیز پر گواہ ہو اس کی کیا بات ہے. اب یہ 82 ہے، کون سی آیت ہے؟ دوستوں میں آیات کو دیکھ لیتے. 86 ہم نے پڑھی ہے، 81 تک ہم نے 70. یہ بہت لمبی آیات تھی دوستوں، کافی لمبی آیات تھی، بیچ میں 2 دفعہ تو ان پہ وقف آتا تھا. چلیں تھوڑی سی اور پڑھ لیتے ہیں. فمن تو جو کوئی تولا منہ موڑ جائے، بعد ذالک اس کے، فاولئک تو یہ لوگ ہم الفاسقون فاسق ہیں. تو جو کوئی پھر جائے نا،
یہ بات جاننے کے باوجود کہ حق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور ان کے لیے جہنم ہے وعید میں۔ افغیرہ کیا بھلا سوائے دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغون وہ چاہتے ہیں، وَلَہُ حالانکہ اس کے لیے اسلم تابع ہے، من جو کوئی فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، تو ان خوشی سے و کرہن اور ناخوشی سے، وہ علیہ اور اسی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ اب اتنی زیادہ کا کیا بھلا سوائے اللہ کے دین کے وہ چاہتے ہیں، حالانکہ مطلب دین اسی کا ہے جو خالق ہے، اور خالق کون ہے؟ اللہ، اور یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، لوگ اس کے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے ذہن اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب سب کچھ اللہ کا ہے، جو زبانیں بول رہی ہیں طرح طرح کی چیزیں وہ بھی اللہ کی ہیں، تو جب سب کچھ اس کا ہے تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ جب خالق اللہ ہے اور مخلوق ہے ہم ساری، تو بیچ میں سے کتنی نت نئی چیزیں نکلی ہوئی ہیں، اور یہ سب شیطان رجیم کی وجہ سے ہے، جو اتنا ملعون اور مردود ہے کہ جب اس پر لعنت کی گئی تو وہ چاہتا ہے کہ وہ واحد نہ ہو جس پر لعنت ہو، وہ چاہتا ہے کہ بڑے بڑے گروہ ہوں جو اس لعنتی کے پیچھے چل رہے ہوں، تو وہ پھر نت نئے راستے نکالتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور حالانکہ کائنات میں موجود ہر چیز، پتھر، جاندار، بے جان، ہر چیز اللہ کے تابع اور اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی کی تسبیح صبح شام بیان کرتے ہیں۔ میرے رب کی تسبیح صبح شام بیان کرتے ہیں۔ جب پتھر میں موجود کیڑے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو انسان جس کو اختیار دیا گیا ہے، کیا وہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہ کچھ کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود بنائے؟ اس کائنات میں موجود ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے۔ کہ کل کہہ دیجئے آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور اولاد یعقوب پر، وما اور جو اوتیا دیے گئے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور قائم اور تمام انبیاء من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، بینہ درمیان احد ان کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اس واسطے اس کے فرما بردار ہیں۔ اب بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں، بہت ہی ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہے اس میں اس کی آ گیا ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ آ گیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ایمان لائے اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اور اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اولاد یعقوب پر، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء ان کے رب کی طرف سے، نہیں ہم تفریق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم واسطے اس کے فرما بردار ہیں۔ اب یہ ایک مسلمان جو مسلم کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ وہ اس عقیدے کا مالک ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اپنے اوپر سے مراد ہے اس کتاب پر جو نازل کی گئی، اس وحی کے سلسلے پر جو اللہ کی طرف سے، اور اللہ برحق ہے، اور میں اسی کی تسبیح و تعریف کرتا ہوں، سب سے پہلے تائید۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ہر پیغمبر پر جن کا نام دیا گیا ہے جو اللہ کی طرف سے بلا شرکت وغیرہ، کچھ بھی نقص نکالے بغیر، کوئی بھی بات کیے بنا، ایمان جو ہے اگر مسلمان کا عقیدہ بالغیب ہے نا، تو یہ سب بالغیب کی چیزیں ہیں، تو آپ نے سب پر، اللہ نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، آپ نے مانا، اللہ نے فرما دیا اور آپ نے مان لیا۔ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ کہ ہم نے یہ تمام انبیاء جن کا ذکر ہے ان پر ایمان لانا ہے بلا شرکت وغیرہ، کہ مطلب ان میں کوئی بھی کسی قسم کی تفریق نہیں ہے، کسی بھی قسم کی۔ اور یہی ایک صالح کا عقیدہ ہوتا ہے، اور احدین کسی ایک ہے، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہیں، اور اس کے حق کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ آج ہم نے
پڑھی ہے 84 85 تک کر لیں، چلیں 85 تک کر لیتے ہیں۔ وَمَن یبتغی، اور جو کوئی چاہے گا، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، دینن کوئی راستہ، فلن تو ہرگز یقبلو قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہو اور وہ، فی الاخرات آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ آیت نہ فریم کروا کے کفار کے جو ہے ہر ملک میں لگانی چاہیے، اور جہاں پر ہر انسان کے ہر جگہ نظر پڑتی ہو کہ جو کوئی چاہے گا۔ یہ کتاب وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس میں جو ہے کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور جو کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور جو کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنا انجام دیکھ لے گا اسی وقت، اور اس میں تبدیلی نہیں کر سکے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، اور جو کوئی چاہے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی کہ دین صرف قیامت تک ایک کے لیے ایک ہے، اسلام، اور یہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہی اسلام حضرت موسیٰ، یہی اسلام حضرت عیسیٰ، یہی اسلام حضرت یحییٰ، یہی اسلام جو ہے حضرت ابراہیم، یہی اسلام تھا جس کی ترویج کرنے کے لیے وہ دنیا میں آئے، اور ان کو کتابیں دی گئی، اور یہی ایک واحد دین ہے۔ جس طرح اللہ واحد ہے نا، یکتا اور بے نیاز ہے نا، وہ واحد اکیلا تو ہے ہی ہے، اللہ دو نہیں ہو سکتے، اس طرح اسلام بھی ایک ہی دین ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی دین ہوگا نا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ غلط ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ دین ایک ہی ہے، تو لا محالہ دین ایک ہی ہے، کوئی چاہے مانے خوشی سے اس بات کو یا نہ مانے، لیکن دین اسلام ہی ہے۔ اور جو کوئی راستہ نکالے گا اسلام کے ادھر سے یا ادھر سے یا کسی اور دین سے جو ہے کہ اختراع کرے گا، اس کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہوگا، تو وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ قیامت کے دن عذاب اسے دیا جائے گا، اور وہ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ دردناک عذاب بھگتے گا۔ دوستو، اس سے زیادہ واضح چیزیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ اب مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے بک کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جتنی بہترین ہدایت اس سے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، کہ بہت ہی بہترین کتاب ہے، ہر اور خاص طور پر خواتین کو میں کہوں گی کہ چونکہ ان پر ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو خاص طور پر وہ اس کتاب کو اپنا سب کچھ بنا لیں۔ جو بھی پریشانی، مسئلہ، ٹینشن، انزائٹی، تنگی، ترشی جو بھی ہو نا، اسی کتاب سے استفادہ کریں، کہ اسی میں دلوں کا سکون ہے، اور اسی میں ہماری بہترین رہنمائی ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے کی ہے۔ اب جب رب رہنمائی اس کتاب کے ذریعے ہماری کر رہا ہوگا اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو ہمارے لیے کتنی یہ زندگی حسرت کا باعث ہے۔ آج ہم نے پڑھا 85 آیت تک، اور جو ہے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔